बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मुसलसल अल्लाह को राज़ी करने पर लगा रहता है तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मेरा फलां बंदा मुझे राज़ी करने के लिए कोशां था और अब इस पर मेरी रहमत हो चुकी है। ये सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा देते हैं कि फलां बंदे पर रब की रहमत हो चुकी है। फिर यही जुमला अर्श उठाने वाले फरिश्ते, उनके इर्द गिर्द वाले फरिश्ते और यहाँ तक कि सातों आसमानों के सारे फरिश्ते दोहराने लगते हैं और फिर यही बयानिया ज़मीन में उतार दिया जाता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22,401, रावी सैयदना सोबान। दिल को अल्लाह के जिक्र से मामूर रखना बेहतरीन इबादत है और बेहतरीन बंदों को अनायत होती है। जो दिल जिक्र के लिए वक्फ है, अहले जिक्र है और अहले जिक्र से बेहतर कोई दर्जा नहीं है। याद रखो, अपने रब से ऐसे डरो जैसे तुम उसे देख रहे हो और ऐसे जियो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। जिक्र, अतात व तबलीग व खिदमत में जो भी टाइम गुजरे गफलत की 100 साला ज़िंदगी से बेहतरीन है। अल्लाह ताला से दुआ है, ए परवरदिगार, वो सब दुआएं जो दिल और ज़ुबान के दरमियान मोल्लिक हैं तो उनके बारे में बाखबर है, बस अपनी हुस्नी तदबीर और अपनी आसानी के साथ इन्हें आसान बना और इनका इंतज़ाम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह नजम की आयत नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है। इसकी तफसीर है, यानी कोई इंसान इसको सिखाने वाला नहीं है जैसा कि तुम गुमान करते हो, बल्कि ये इल्म उसको एक फ़ौकुल बशर ज़रिए से हासिल हो रहा है। ज़बरदस्त कुव्वत वाले से मुराद बाज़ लोगों के नज़दीक अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन मुफस्सरीन की अजीम अक्सरियत इस पर मुत्तफ़िक है कि इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा, कतादा, मुजाहिद और रबिया बिन अंस से यही मनकूल है। इब्ने जुरैर, इब्ने कसीर, राजी और अलूसी वगैरह हजरात ने भी इसी कौल को इख्तियार किया है। शाह वलीउल्लाह साहब और मौलाना अशरफ अली साहब ने भी अपने तर्जुमों में इसी की पैरवी की है और सही बात यह है कि खुद कुरान मजीद की दूसरी तसरीहात से भी यही बात साबित है। सूरत तकवीर में अल्लाह ताला का इरशाद है, आयत का तर्जुमा है, दर हकीकत ये एक बुजुर्ग फरिश्ते का बयान है जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला है, मालिक के अर्श के यहाँ बड़ा दर्जा रखता है। मालिक के अर्श के यहाँ बड़ा दर्जा रखता है, इसका हुक्म माना जाता है और वहाँ वो मोतबर है। तुम्हारा रफीक कुछ दीवाना नहीं है, वो उस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देख चुका है। ये सूरत तकवीर की आयत नंबर 90 to 23 है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 97 में इस फरिश्ते का नाम भी बयान कर दिया गया है जिसके ज़रिए से ये तालीम हजूर के कल्ब पर नाजिल की गई थी। इन तमाम आयात को अगर सूरह नजम की इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो इस अमर में किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती कि यहाँ ज़बरदस्त कुव्वत वाले मौलिम से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, ना कि अल्लाह ताला। इस मसले पर मुफस्सिल बहस आगे आ रही है। इस मकाम पर बाज़ हजरात ये शुबा जाहिर करते हैं कि जिब्राईल अमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिम कैसे करार दिया जा सकता है। इसके मायने तो ये होंगे कि वो उस्ताद हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्द, और इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फजीलत लाजिम आएगी। लेकिन ये शुबा इसलिए गलत है कि जिब्राईल अमीन अपने किसी ज़ाती इल्म से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम नहीं देते थे जिससे आप पर उनकी फजीलत लाजिम आए, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इल्म पहुंचाने का जरिया बनाया था और वो महज वास्ता तालीम होने की हैसियत से मजाजन आपके मौलिम थे।
اس سے ان کی افضلیت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 5 وقت نمازیں فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے صحیح اوقات بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے 2 روز تک 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھائیں۔ یہ قصہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور موطا وغیرہ کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مقتدی تھے اور جبرائیل نے امام بن کر آپ کو نماز پڑھائی تھی، لیکن اس طرح محض تعلیم کی غرض سے ان کا امام بنایا جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے افضل تھے۔ آیت نمبر 6 جو بڑا صاحب حکمت ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اصل میں لفظ ذو مرہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ابن عباس اور قتادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں۔ مجاہد، حسن بصری، ابن زید اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں۔ سعید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد صاحب حکمت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد میں ذو مرہ کو آپ نے تندرست اور صحیح القوہ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ عربی محاورے میں یہ لفظ نہایت صائب الرائے اور عاقل و دانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جبرائیل علیہ السلام کے لیے جامع لفظ اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا ہے۔ اردو زبان میں کوئی لفظ ان تمام معنوں کا جامع نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے ترجمے میں اس کے صرف ایک معنی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جسمانی قوتوں کے کمال کا ذکر اس سے پہلے کے فقرے میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 7 وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ اس کی تفسیر ہے، افق سے مراد ہے آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسی کو سورۃ تکویر کی آیت نمبر 23 میں افق مبین کہا گیا ہے۔ دونوں آیتیں صراحت کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے، اور متعدد و معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آگے چل کر ہم وہ تمام روایات نقل کریں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ آیت نمبر 9 یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمان کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ عام طور پر مفسرین نے کعبہ قوسین کے معنی بقدر 2 قوس ہی بیان کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قوس کو ذرا یعنی ہاتھ کے معنی میں لیا ہے، اور کانا کعبہ قوسین کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور یہ جو فرمایا کہ فاصلہ 2 کمان کے برابر یا اس سے کچھ کم تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ فاصلے کی مقدار کے تعین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شک لاحق ہو گیا ہے۔ دراصل یہ طرز بیان اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ تمام کمانیں لازماً ایک ہی ناپ کی نہیں ہوتی، اور ان کے حساب سے کسی فاصلے کو جب بیان کیا جائے گا تو مقدار فاصلے میں ضرور کمی بیشی ہوگی۔ آیت نمبر 10 تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس فقرے کے 2 ترجمے ممکن ہیں، ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی۔ پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے
کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی اللہ کے بندے پر، جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی، اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی کی جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں، مگر سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہوم ہی رکھتا ہے، اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زید سے منقول ہے۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عبد ہی کی ضمیر اوہا کے فائل کی طرف پھرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پھر سکتی ہے، جبکہ آغاز صورت سے یہاں تک اللہ کا نام سرے سے آیا ہی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ضمیر کا مرجع کسی خاص شخص کی طرف سیاق و کلام سے صاف ظاہر ہو رہا ہو، وہاں ضمیر آپ سے آپ اسی کی طرف پھرتی ہے، خواہ اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو۔ اس کی متعدد نظیریں خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہاں قرآن مجید کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ یہاں آگے پیچھے زمین کا ذکر کہیں نہیں آیا، مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ سے مراد زمین کی پیٹھ ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے، وَمَا عَلَّمَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یعنی ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہاں پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں آیا، مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ ضمیروں کے مرجع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا، کل من علیہا فان، یعنی وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے۔ آگے پیچھے کوئی ذکر زمین کا نہیں ہے، مگر عبارت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیہا کے ضمیر اسی کی طرف پھرتی ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا، انا انشانہن انشاء، یعنی ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا۔ آس پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف ہننا کی ضمیر پھرتی نظر آتی ہو۔ یہ فحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خواتین جنت ہیں۔ پس چونکہ اوہا الی عبدہ کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بندے پر وحی کی، اس لیے لازماً اس کے معنی یہی لیے جائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پر وحی کی، یا پھر یہ کہ اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے پر وحی کی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔